बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। टॉपिक फॉर डिस्कशन जो है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम बात कर रहे हैं पोस्ट क्रॉप के ऊपर, यानी कौन कौन से इदारे जो है यहाँ पे काम करते हैं और यहाँ पर जो इदारों की तकसीम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिन इदारों के ज़रिए से की जाती है, तो उन ऑर्गेनाइजेशंस की जो स्ट्रक्चर है उसको किस तरह से फॉर्म किया जाता है। तो उसमें मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या है और फिर ऑर्गेनाइजेशन की प्रिंसिपल्स क्या है, किन प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्ड होती है। उसमें हमने बात की थी हायरार्की के हवाले से कि किस तरह से जो है वो एक लीडर की पोजीशन होती है, यानी स्टेप बाय स्टेप जो है वो अथॉरिटी ऊपर जाती है और स्टेप बाय स्टेप जो है वो अथॉरिटी नीचे की तरफ जो है वो आती है, और जिसकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको इतनी अथॉरिटी मिलती है अपने जॉब के हवाले से। नेक्स्ट उसका प्रिंसिपल है दैट इज स्पेन ऑफ कमांड। स्पेन ऑफ कमांड का मतलब ये होता है कि स्पेन ऑफ अटेंशन है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एक एग्जीक्यूटिव होता है वो एट अ टाइम कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है, उसको उसके पास कितने लोग होने चाहिए कि जिनको वो प्रॉपरली कंट्रोल कर सके और जो ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज़ से उसको प्रॉपरली अचीव किया जा सके। तो उसमें हमें देखते हैं कि स्पेन ऑफ कमांड को रखने के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें कुछ फैक्टर्स को सामने रखा जाए कि जब हम अ, अ, इस हवाले से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करते हैं तो हमें ये देखना है कि उसमें किस तरह से हम उसको करें। कुछ फैक्टर्स जो है वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो एक तो ये होता है कि जब हम वहाँ पे स्टाफ रखते हैं, एक एग्जीक्यूटिव के मातहत जब स्टाफ को रखा जाता है तो ये देखा जाता है कि नेचर ऑफ वर्क क्या है। अगर नेचर ऑफ वर्क जो है वो अ, इतना ज़्यादा ना हो, रिपीटेटिव हो, यानी बार बार जो है वो उसको दोहराया जाता है, या उसमें बहुत सारे चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, एक सिंगल फंक्शन है जिसको परफॉर्म करना है, तो फिर जो है वो उसमें हमें देख सकते हैं कि ज़्यादा लोग जो है वो रखे जा सकते हैं। किसी चीफ एग्जीक्यूटिव के मातहत जो है वो ज़्यादा लोग रखे जा सकते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें काम की नोयत जो है वो डिफरेंट है, अगर नेचर ऑफ वर्क जो है वो डिफरेंट है और तो कोई एक सीधा जो है वो नहीं है, बल्कि हर दफ़ा जो है वो उसमें नई नई चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है, तो ज़ाहिर है उसमें फिर ये कोशिश की जाती है कि ज़्यादा स्किल्ड लोगों को रखा जाए। फिर उसमें ये हम देखते हैं कि ज़ाहिर है जब किसी एग्जीक्यूटिव के मातहत स्टाफ को रखा जाता है तो उस ऑफिसर की जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है उसको भी देखा जाता है। जिन लोगों को अपॉइंट किया जाता है तो उन लोगों की बाकायदा ट्रेनिंग होती है। बाकायदा हम देखते हैं कि उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो होता है, इसीलिए कि ज़ाहिर है आप उसको किसी बंदे को आप एग्जीक्यूटिव पोजीशन में लेकर आते हैं तो एक तो वो अगर डिसीजन मेकिंग में नहीं है तो वो डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन में तो आता है, अगर डायरेक्टली वो डिसीजन मेकिंग में नहीं है तो उसके बाद हम देखते हैं कि ज़ाहिर है उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या है। वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ के अगर हम फ़र्ज़ करें एक डीसी को रखते हैं जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट करता है, तो उसमें हम देखते हैं कि जिस बंदे को डीसी के तौर पर एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो रखी जाती है, वो हवाले की जाती है, जिसमें उसका पूरा जो डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है ज़ाहिर है वो डीसी के मातहत जो है वो होती है। काम हर बंदा अपना अपना करता है लेकिन बहरहाल कोऑर्डिनेशन जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि ज़ाहिर है जिसको डीसी लगाया जाता है उसके अंदर क्या इतनी क्वालिटीज़ है कि वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को, फिर डिस्ट्रिक्ट भी हम देखते हैं ना कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम देखते हैं उसमें वो सिटी में है वो उसमें कितने जो है वो तहसील है, कितने जो है वो उसमें तो कितना प्रॉब्लमेटिक है या कितना जो है वो अच्छा है, या कितने उसमें एजुकेटेड लोग हैं, उनका कल्चर जो है वो क्या है। तो जहाँ पे जिसको भी उस इलाके में डीसी जो है वो लगाया जाता है तो ये सारी चीज़ें जो है वो लीडरशिप क्वालिटीज़ देखी जाती है। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है वो हर जगह पे मैटर करती है। अगर फ़र्ज़ करें आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में देखें तो सेक्रेटरी से हटकर अगर आप डायरेक्टर को रखते हैं तो डायरेक्टर चूँकि एजुकेशन कैडर से आता है तो उस बंदे को डायरेक्टर बनाया जाएगा
اس لیے کہ اس کے ماتحت بہت سارے پورے جو پروونس ہے اس کے جو ہائر ایجوکیشن ہے یا جو اس کا پرائمری وغیرہ ایجوکیشن ہے وہ ان کے ماتحت کام کرتے ہیں. تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا اس بندے کے اندر اتنی کوالٹیز ہیں کہ یہ اتنے پورے جو NWFP یا ہم کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے جو صوبہ ہے اس میں جتنے بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہے کیا یہ ان سب کو کنٹرول کر سکتا ہے، ان سب ایڈمنسٹریشن کو. اس لیے کہ ہر انسٹیٹیوشن کی اپنی ایڈمنسٹریشن ہے، ہر کالج یا اسکول اس کی اپنی ایڈمنسٹریشن ہے، کیا وہ اس کو کنٹرول کر سکتا ہے. پھر نیچے جب اس کے نیچے ہم آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک پرنسپل کو رکھا جاتا ہے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس پرنسپل کے اندر اتنی لیڈرشپ کوالٹیز ہے کہ وہ یہ ساری ایکٹیویٹیز ظاہر ہے اس کو فائنانس دیا جاتا ہے، اس کو سٹاف کو سپروائز کرنے کا کام جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اس کو اس انسٹیٹیوشن کو سپروائز کرنے کا کام جو ہے وہ دیا جاتا ہے. یعنی ظاہر ہے کسی بھی کالج کے اندر جو ہے وہ ہیومن ریسورسز کو استعمال کرنا ہوتا ہے، اس کو مٹیریل ریسورسز کو استعمال کرنا پڑتا ہے. تو کیا کسی پرنسپل کے اندر اتنے گٹس ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو چلا سکتا ہے. تو یہ لیڈرشپ کوالٹیز جو ہے وہ اس میں دیکھنی پڑتی ہے. پھر اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو آرگنائزیشن ہے جس میں سٹاف کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، اگر فرض کرے وہ آرگنائزیشن پرانی آرگنائزیشن ہو تو ظاہر اس میں چیزیں سیٹ ہوتی ہے. نئے آرگنائزیشن میں کام زیادہ ہوتا ہے بیکاز چیزوں کو سیٹ کرنا پڑتا ہے. آپ کے پاس ریسورسز جو ہے وہ کم ہوتے ہیں یا آپ کے پاس ہیومن ریسورسز یا مٹیریل ریسورسز جو ہے وہ کم ہوتے ہیں، چیزوں کو سیٹ کرنا پڑتا ہے. تو ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس انسٹرکشنز ہوتے ہیں، آپ کے پاس گائیڈ لائن ہوتی ہے فرام دا اپر، آپ کی جو ہائی اپس ہے اس میں ان کے حوالے سے، لیکن یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا، ان کو ایک اسٹرکچر دینا کا کام جو ہے وہ ایک بندے کا ہوتا ہے. تو اگر فرض کرے پرانے آرگنائزیشن ہو، یعنی پہلے سے وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ کام کر رہا ہو، تو اس میں اگر لوگ زیادہ بھی ہو، یعنی اگر سبارڈینیٹس زیادہ بھی ہو تو ایک ایگزیکٹو جو ہے وہ ان کو کنٹرول کر سکتا ہے. اور اگر فرض کرے ایک آرگنائزیشن نئی ایک آرگنائزیشن ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ نیا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ بنایا گیا ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ ایک نیا کالج جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جا رہا ہے، تو آٹومیٹیکلی ایک پرانا کالج ہوتا ہے یا پرانا ڈسٹرکٹ ہوتا ہے تو ان میں چیزیں جو ہے وہ سیٹ ہوتی ہے. اسی لیے اگر اس میں زیادہ لوگ ہو تو زیادہ جو سبارڈینیٹس ہو تو ان کو کنٹرول، ایگزیکٹو کو ان کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک نئی چیزوں کو سیٹ کرنا جو ہے اس میں ٹائم لگتا ہے. تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا اگر فرض کرے ٹائم اس کا زیادہ ہوا ہے، وہ ایک چلتا ہوا آرگنائزیشن ہے، تو اس میں اسپین آف کمانڈ جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے. اور اگر فرض کرے وہ نیا نیولی اسٹیبلشڈ ہو تو اس میں پہ کم ہونا چاہیے. دین پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پلیس اینڈ لوکیشن کیا ہے، یعنی جس آرگنائزیشن میں ہم اپوائنٹمنٹس کر رہے ہیں یا لوگوں کو بھیج رہے ہیں ان کا جو پلیس اور لوکیشن ہے وہ کیا ہے. اگر فرض کریں ایک آرگنائزیشن ہے اور اس کا کام جو ہے وہ ایک سیدھا کام ہے، اس میں مختلف کام جو ہے وہ نہیں ہے، مختلف کام کی مختلف نوعیت نہیں ہے، تو اس کو تو ہمیں دے سکتے ہیں کہ اس میں ایگزیکٹو کے لیے، جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا وہاں پہ کام کرنا، بیکاز لوکیشن بھی اس کی ایک ہی چھت کے نیچے. یو کین ٹیک ایگزامپل آف کالج. کسی کالج کو آپ دیکھیں تو ظاہر اگر اس میں ایک ہی طرح کا کام جو ہے وہ بار بار ہوتا رہتا ہے، یہ ایڈمیشن کا سیزن ہے، یہ ایگزامینیشن کا ہے، یہ کلاسز لینے ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے یہ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے ہر سال. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ایک نئی آرگنائزیشن اگر ہو تو پھر، یا اگر ایک ایسی آرگنائزیشن ہو جس میں ملٹی ٹاسک جو ہے وہ ہو، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے تو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ میں ملٹی ٹاسک ہوتے ہیں. کئی چیزوں کو ایک ڈی سی جو ہے ڈپٹی کمشنر، وہ کئی چیزوں کو ڈسٹرکٹ کے اندر اس کو دیکھنا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کا جو اسپین آف کمانڈ ہے اس کے اوپر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، بیکاز اس کے کام کی نوعیت جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور الگ الگ جگہوں پہ اس کو جانا ہوتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ ان کو وہ فیسلٹیز ملتی ہے، گاڑیوں کی فیسلٹیز ملتی ہے، زیادہ سٹاف کی فیسلٹیز جو ہے وہ ان کو ملتی ہے، گھر جو ہے وہ ان کو مل جاتے ہیں بیکاز آف دی نیچر آف دیئر ورک. لیکن اگر فرض کریں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن ہے، ایک کالج ہے یا ایک یونیورسٹی ہے، اور اس میں اس کے چار دیواری ہے، اور اس چار دیواری کے اندر ہی چاہے وائس چانسلر ہو چاہے پرنسپل ہو، وہ اپنا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں،
تو اس میں جو ہے وہ ان کے لیے اگر گاڑی نہیں ہے یا پیٹرول نہیں ہے یا فری ٹیلی فون یا گھر یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس کی پاسبلٹی اگر ہم نظر انداز بھی کر سکتے ہیں، اسی لیے کہ ان کی جاب کی نوعیت جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ایک چار دیواری کے اندر ہی وہ سارے کام جو ہے وہ کرتے ہیں، ان کو ادھر ادھر موو کرنے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ نیکسٹ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ اس کا پرنسپل جو ہے دیٹ از انٹیگریٹیو اینڈ ڈس انٹیگریٹیو۔ انٹیگریٹیو کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ یونیفیکیشن، جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو یونیفائی کیا جائے گا۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن کے اندر جو ہے وہ بہت سارے سب یونٹس جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وی کین ٹیک ایگزامپل آف ڈسٹرکٹ مینجمنٹ۔ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ میں آپ ڈی سی کے اندر دیکھیں تو بہت سارے انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ کسی ادارے میں ان کے ماتحت جو ہے وہ کام کرتے ہیں، تو ان سب کے کام کے درمیان ایک کوآرڈینیشن جو ہے وہ پیدا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ انٹیگریٹیو سسٹم جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ظاہر ایک ہی سسٹم جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے، اور ان کا کام جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جس آرگنائزیشن کے اندر انڈیویجولس کام کر رہے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کو ریکنسائل کرنا اور ان کو ایک کامن پرپس کی طرف جو ہے وہ لے کر آنا ہے، اور ان کا جو انڈیویجولس وہاں پہ کام ورکرز کا اور آرگنائزیشن کا جو انٹرسٹ ہے اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے۔ ایک ڈس انٹیگریٹیو سسٹم کی اگر ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ ڈس آرگنائزیشن جو ہے وہ سم ٹائم ڈس انٹیگریٹیڈ پرنسپل کے اوپر جو ہے وہ اسٹرکچرڈ ہوتا ہے، تو ڈس انٹیگریشن کا مطلب جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ ڈسٹرب سسٹم، لیکن ڈس انٹیگریشن کا سسٹم جو ہے وہ یہاں یہ ہوتا ہے کہ اتھارٹی جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے بائی لا اور بائی کانسٹیٹیوشن۔ اتھارٹی جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے مختلف یونٹس کے درمیان، یعنی ایک تو یہ ہم کہتے ہیں، آگے جا کر ہم ڈیلیگیشن پرنسپل آف ڈیلیگیشن کے اوپر بات کریں گے، لیکن یہاں ہم اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہر وہ جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ یا اسٹیچیوٹ کے ذریعے سے، یعنی جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ لیجسلیچر لا بناتا ہے تو ان کے وہ ڈسٹریبیوشن آف پاور ہوتی ہے، یا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہر کانسٹیٹیوشن کے ذریعے سے وہ پاور جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے، تو وہ کوئی ایک سنگل یونٹ جو ہے وہ کام نہیں کرتا بلکہ مختلف یونٹس جو ہے وہ اس میں کام کرتے ہیں۔ اور اس کی بیسٹ ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سینٹرل گورنمنٹ ہے اور پھر فیڈریٹنگ یونٹس ہوتے ہیں یعنی صوبے ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان جو اتھارٹی کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں ہی موجود ہوتی ہے، اسی لیے ایک دوسرے کی اتھارٹی کو جو ہے وہ انکروچ نہیں کر سکتے۔ پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹس ہیں، تو لوکل گورنمنٹ کا ذکر جو ہے وہ بھی کانسٹیٹیوشن میں ہوتا ہے یا اسٹیچیوٹس جو ہے وہ اس کے لیے بنائے جاتے ہیں، تو اس میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ ظاہر اس میں بھی ہر ایک لیول پہ الگ الگ فنکشنز ہوتے ہیں، اور ہر جو ادارہ ہے وہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ یعنی اگر فرض کر ہمیں دیکھیں کہ کسی ایک جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں ایک ڈیولپ سٹی ہے، اس کا میئر جو ہے وہ الگ فنکشن پرفارم کرے گا، اور اگر ایک بیکورڈ زیادہ ڈیولپ علاقہ نہیں ہے فرام ایجوکیشن کے حوالے سے یا کلچر کے حوالے سے، تو آٹومیٹیکلی اس کا جو میئر ہوگا وہ ایک الگ طریقے سے اس ڈویژن کا ایک میئر جو ہے وہ ایک الگ طریقے سے رول پرفارم جو ہے وہ کرے گا، تو ان کے درمیان جو ہے وہ فنکشنز جو ہے وہ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے اتنے علاقے ہوں گے تو اس کا میئر ہوگا، اتنا ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ میئر جو ہے وہ اس جگہ کا میئر ایک طرح کا کام کرتا ہے، اس جگہ کا میئر جو ہے وہ دوسری طرح کا کام کرتا ہے بیکاز آف دا کلائمیٹ، کہ دونوں کا جو ہے وہ کلائمیٹ کیا ہے۔ نیکسٹ جو اس کا پرنسپل ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ڈیلیگیشن آف اتھارٹی۔ ڈیلیگیشن آف اتھارٹی چونکہ ایک لینتھی ٹاپک ہے اور بہت ضروری ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، بیکاز اکثر اوقات جو ورکرز ہوتے ہیں، مطلب ہے کہ جو ایگزیکٹوز ہوتے ہیں یا اس کے ماتحت جو سبارڈینیٹس ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ عام آدمی کی سمجھ سے تو بالکل ہی برا تر ہے، تو میرے خیال میں جب اس پہ بات کریں گے تو عام آدمی بھی سمجھ سکے گا کہ ڈیلیگیشن آف پاور جو ہے وہ کیا ہے، اور اس میں جو مختلف آرگنائزیشن میں کام کیا جاتا ہے تو اس میں بھی یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ ہو جائے گی کہ ڈیلیگیشن آف اتھارٹی جو ہے وہ کیا چیز ہے، اور پھر یہ جو ایک دوسرے کے خلاف ہم آرگنائزیشنز میں محاذ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں
تو شاید کچھ تھوڑی بہت ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ایکچولی اس چیز کے حوالے سے ڈیلیگیشن آف اتھارٹی کے حوالے سے لا جو ہے وہ کیا کہتی ہے، اور کسی بھی آرگنائزیشن میں ڈیلیگیشن آف اتھارٹی جو ہے وہ کتنی ہوتی ہے، کون کرتا ہے، اور اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ کتنا ہوتا ہے، اس اتھارٹی کے اماؤنٹ جو ہے وہ کتنی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔